अस्सलाम वालेकुम वरहमत व वबरकातुहू। मैं हामला होती तो सास को मुझसे अजीब ख़ार आता था। वो हर वक्त मुझसे काम करवाती, बैठने तक न देती थी। थकन से मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। इस तरह मेरे 2 बच्चे पहले भी ज़ाया हो गए थे। मुझे समझ नहीं आता था, मेरा शौहर उनका इकलौता बेटा था, फिर क्यों वो उसकी औलाद नहीं चाहती थी। मेरी सास अपने भाई के पास 1 साल के लिए कतर गईं और मैं हामला हुई तो सास को नहीं बताया। जिस दिन मेरी डिलीवरी थी उसी दिन सास कतर से वापस आ गईं तो उसे सदमा लगा। फौरन शौहर के कान में न जाने ऐसा क्या कहा कि शौहर ने दाई से कहा, बच्चे को पैदा होते ही मार देना, क्योंकि ये बच्चा तो काफी दिन पहले सास ने बताया था कि वो बहुत जल्द आ रही हैं। मुझे लगा शायद वो 1-2 दिन में ही आ जाएंगी, लेकिन उन्हें आने में फिर भी देर हो रही थी। वो इन दिनों अपने भाई के पास कतर में मौजूद थी। रोजाना कॉल करके हाल अहवाल पूछ लिया करती थी। मेरे शौहर जुनेद तो मुकम्मल तौर पर अपने ऑफिस में मसरूफ रहते थे। फिर जब ऑफिस से वापस आते तो बाहर कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ प्रोग्राम बना लेते और वहीं पर रह जाते। मैं अक्सर घर में अकेली रहती थी। हमारी शादी को ये 5वां साल था, अभी तक हमारी झोली में औलाद नहीं आई थी। कई बार ऐसा हुआ था कि मैं हामला हुई थी, लेकिन किसी ना किसी वजह से मेरे बच्चे दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ था। मैं अपना बहुत ख्याल रख रही थी। 1 साल होने को था। सास भी घर पर मौजूद नहीं थी। मैं मुकम्मल तौर पर आराम से अपना ख्याल रख रही थी। अपने शौहर को भी मैंने ये कहकर खामोश करवा दिया था कि वो अम्मी को ना बताएं। अम्मी जब यहाँ आएंगी तो उन्हें हम सरप्राइज देंगे। जुनेद ने मेरी इस बात पर आमीन कह दिया। वैसे भी अम्मी से बात करने के लिए उनके पास वक्त ही कहाँ होता था। चुनाचे दिन में कॉल आती तो मैं सुन लेती और फिर बस दिन गुजर जाते। रात के वक्त अक्सर वो कॉल करती तो जुनेद वापस आकर सो चुके होते या फिर बाहर दोस्तों के साथ होते। यूं उनकी बात ना हो पाती। 1-2 बार बात हुई थी, लेकिन बस सलाम दुआ तक ही हुआ था। फिर खुदा का करना यूं हुआ कि नेटवर्क खराब हुआ और कॉल खुद ब खुद कट गई। उसके बाद सासू माँ से जुनेद का राब्ता इतना बढ़ न सका। उनके ऑफिस का काम ही इतना ज्यादा होता था कि वो अब इधर उधर ख्याल ही नहीं कर पाते थे। कभी कभी जब छुट्टी ले भी लेते थे तो घर ही नहीं टिकते थे। मैंने इस मौके को गनीमत जाना था। आज मुझे 10वां महीना शुरू हो चुका था। आज के दिन की तारीख ही मुझे दी गई थी कि आज ही मुझे डिलीवरी हो जाएगी और मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। आज सुबह से पेट में तकलीफ भी उठ रही थी। सुबह सुबह आज मुझे कॉल आई थी। सास कह रही थी वो तकरीबन दिन के 12 बजे तक पहुंच जाएंगी। मैंने सारे घर की सफाइयां अपनी निगरानी में की थी। एक काम वाली आती थी, मैं अपनी निगरानी में उससे तमाम काम करवाती थी। आज भी अपनी निगरानी में मैंने उससे सारा काम करवाया था और फिर वो सफाइयां करने के बाद यहां से चली गई थी। अब बारी थी किचन में खड़े होकर काम करने की। मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे चुकी थी, लेकिन क्या करती, करना तो था ही, और वो भी मुझे। सासू माँ ने खास तौर पर ताकीद की थी कि उनकी पसंद का खाना बनाया जाए और वो भी मेरे हाथ से बना खाएंगी। चुनाचे मैंने खामोशी से इस बात पर आमीन कहा और सोचा कि 1 साल बाद वो वापस आ रही हैं तो मैं क्यों ना उनकी पसंद का खाना बनाऊं। वो भी खुश हो जाएंगी, उन्हें सरप्राइज भी मिल जाएगा। बड़ी हिम्मत जमा करके मैंने किचन में खड़े होने का काम संभाला और फिर सबसे पहले उनके लिए मैंने बिरयानी बनाई। फिर बिरयानी के बाद मैंने उनकी सबसे पसंदीदा डिश खीर मिक्स बनाई थी, जो उन्हें हमेशा से बहुत पसंद थी। साथ ही सलाद और दूसरे खाने जो उन्हें पसंद थे वो सारे के सारे मैंने बना कर रख दिए थे। अभी उनके आने में आधे घंटे का वक्त था। आधे घंटे में वो एयरपोर्ट पहुंचने वाली थी और जुनेद भी उन्हें लाने के लिए वहां जा चुके थे। अचानक ही मेरी तबीयत खराब होने लगी। पेट में हल्का हल्का दर्द तो पहले से ही था, लेकिन अब मजीद बढ़ने लगा था, इतना कि बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। हाथ पांव शल होने लगे थे और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। हर चीज घूमती हुई महसूस हो रही थी। घर में कोई भी नहीं था, मैं बस अकेली ही थी। अभी तो मैंने नहाकर कपड़े भी चेंज करने थे, लेकिन इसकी फुर्सत ना आई थी। मैं डाइनिंग टेबल के साथ खड़ी थी तो वहीं बेहोश हो गई थी। फिर उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को अपने कमरे में अपने बेड पर सोते पाया। अभी तक मेरे पेट में वही तकलीफ उठ रही थी। मेरे सामने मेरा शौहर परेशानी की हालत में खड़ा था।
میری ساس بیٹھی تھی، ایک اور عورت بھی آئی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے ان سب لوگوں کی جانب دیکھا، لیکن نکاہت کی وجہ سے میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ میری آنکھیں مکمل طور پر بند ہونے لگی تھیں۔ سر پر اتنا بوجھ تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی میری ساس بولی، بیٹا اب کیسی طبیعت ہے؟ میں نے ان کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی، مگر مجھے یوں لگا جیسے میرے ہونٹ اکڑ گئے ہیں۔ میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ یہ وقت ہی ایسا تھا کہ میں بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ شاید ابھی تک میری ساس کو یہ علم نہیں ہوا تھا کہ میں بچے کو جنم دینے والی ہوں۔ میں نے اپنے اوپر چادر ڈال رکھی تھی۔ میرے شوہر ہی مجھے یہاں تک لائے تھے۔ میرے ہوش میں آتے ہی اس عورت نے مجھے چیک کیا اور مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنی ساس سے ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہ خبر سننے کے بعد مجھ سے ناراض ہوں گی، حالانکہ یہ تو خوشی کی خبر تھی۔ پھر اس عورت نے مجھے چیک کیا تو میری ساس اور شوہر سے کہا کہ آپ انہیں جلد سے جلد ہسپتال لے جائیں، بچے کی پیدائش متوقع ہے۔ یہ سنتے ہی میری ساس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ تو ایسی ہو گئیں جیسے آج ان کی موت کا دن ہو۔ اسے اس طرح کرتا دیکھ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا چاہتی ہیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر انہیں میرے بچے سے کیا مسئلہ ہے۔ جب اس عورت کی بات میرے شوہر نے سنی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور آگے بڑھ کر مجھے سہارا دینے لگے، کیونکہ اس عورت نے کہا کہ اب وقت بالکل بھی نہیں ہے، مجھے جلد سے جلد اسپتال لے جانا ہوگا۔ شاید وہ عورت دائی تھی، کیونکہ وہ بڑے تجربے کے ساتھ مجھے چیک کر رہی تھی، لیکن اب وہ مجھے اسپتال بھیجنے کا کہہ رہی تھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ کیس بہت مشکل ہے، اس لیے مجھے اسپتال لے جانا ہوگا۔ پھر میرے شوہر نے مجھے سہارا دیا اور باہر کی طرف لانے لگے۔ مجھ میں چلنے کی بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ اگر وہ مجھے سہارا نہ دیتے تو شاید میں زمین بوس ہو جاتی۔ اب میں اپنے شوہر کے کندھے کے سہارے ساتھ ساتھ آگے چلتی جا رہی تھی۔ وہ عورت اور میری ساس پیچھے ہی چلتی ہوئی آ رہی تھیں۔ میرے شوہر نے مجھے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا اور خود آگے بیٹھ گئے۔ میری ساس بھی میرے شوہر کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئیں اور وہ عورت میرے ساتھ پیچھے آ کر بیٹھ گئی۔ کار کے پیچھے جگہ تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ گھس کر بیٹھ گئی۔ میں نے بھی اسے منع نہ کیا، کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ آگے مجھے اس کی ضرورت ہوگی۔ پھر گاڑی چلی اور بس چلتی ہی گئی۔ 15 منٹ کی مسافت کے بعد ہم شہر کے سب سے بڑے اسپتال میں پہنچ گئے۔ وہاں پر جا کر تو میری حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اب اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں اپنے ساتھ گاڑی میں بیٹھے اپنے شوہر اور ساس کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے صرف ان کی آوازیں ہی آ رہی تھیں۔ وہ عورت اب گاڑی سے اتر کر ہسپتال کے اندر چلی گئی تھی، مگر وہ تو اب بھی پچھلی سیٹ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرا شوہر اور ساس بھی اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ گاڑی اب بند تھی، ہسپتال کے گراؤنڈ میں کھڑی تھی۔ میرے پیٹ میں اچانک ایک درد کی لہر اٹھی۔ مجھے ایسا لگا کہ میں مر جاؤں گی، لیکن میں زندہ رہی اور اس اذیت کو سہتی رہی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ بچہ پیدا کرنا اتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ میں تو بہت زیادہ خوش تھی کہ میں اب اپنے شوہر کو بچے کی خوشی دینے والی ہوں۔ میری ساس اور میرا شوہر اگلی سیٹ پر بیٹھے آپس میں کچھ بات کر رہے تھے۔ جیسے ہی میری ساس کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تو میں حیران رہ گئی۔ اسی وقت میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، میرے شوہر کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ میں سمجھنے سے قاصر کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر میری ساس بات ختم کر کے گاڑی سے اتر گئیں اور میرے شوہر بھی گاڑی سے نیچے آ گئے۔ وہ دونوں مجھے سہارا دے کر گاڑی سے باہر نکال رہے تھے۔ درد کے علاوہ مجھے اب ٹینشن بھی ہونے لگی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میری ساس نے میرے شوہر سے ایسا کیا کہا ہے جو میں سن نہیں پائی، اور میرے شوہر کا موڈ اتنا زیادہ خراب ہو گیا۔ پہلے تو وہ بہت زیادہ خوش تھے، لیکن اب تو وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے یہ سب ان کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہو۔ میرا دل بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ مجھے ایک انجانا خوف ستانے لگا تھا۔ اب میرا شوہر اور ساس مجھے سہارا دے کر ہسپتال کے اندر لا رہے تھے۔ ہسپتال کے اندر پہنچتے ہی مجھے بیڈ پر لٹا دیا گیا۔ وہ عورت جو دائی تھی وہ بھی وہیں پر موجود تھی۔ شاید وہ اسی اسپتال میں کام کرتی تھی اور اسے میرے شوہر نے گھر پر بلوا لیا تھا۔ اب میری ساس تو میرے قریب ہی بیٹھی تھی، مگر میرا شوہر اور وہ دائی تھوڑے فاصلے پر کھڑے
آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جب میں نے اپنے شوہر کی بات سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دائی سے کہہ رہے تھے جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو تو اسے مار دینا۔ میں جانتی تھی میرے شوہر یہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں، وہ ساس کی اس بات کی وجہ سے کہہ رہے تھے جو میں سن نہیں پائی تھی۔ اچانک سے میرے شوہر کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تو میں بے ہوش ہو گئی۔ وہ دائی کو کہہ رہے تھے بچے کو اس لیے مار دینا کیونکہ جنید میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، پلیز آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ میں اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی درد سے کراہ رہی تھی۔ ابھی ابھی میرے شوہر کمرے کے اندر آئے تو میں نے ان سے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہا کیونکہ میری حالت اب بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ مجھے خود کو بھی معلوم نہیں تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ ہماری شادی کو 4 ماہ ہو چکے تھے مگر اب بھی ہمارے درمیان پہلے جیسی محبت تھی۔ بھلے ہی میرے شوہر اور میری شادی ارینج میرج تھی، لیکن شادی کے بعد ہم ایک دوسرے کو بہت زیادہ چاہنے لگے تھے، اور اس کی وجہ شاید میرے شوہر کی اچھائی تھی۔ وہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے اور میری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال بھی رکھتے تھے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ میں ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتی ہوں، اس لیے میں انہیں پسند ہوں۔ غرض کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، اور شادی کے بعد ہم میں پیار محبت شروع ہو گیا تھا۔ جو محبت لوگ شادی سے پہلے کرتے تھے وہ ہم بعد میں کر رہے تھے، اور یہی ہماری سب سے بڑی خوشی تھی، کیونکہ میں تو شروع سے ہی شادی سے پہلے کے تعلقات کو اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ اور جب شادی ہو کر میں جنید کے گھر آئی تو ان کے خیالات بھی بالکل میری ہی طرح تھے۔ ہم دونوں ایک ہی خیالات کے مالک تھے۔ میری بات سن کر میرے شوہر فکر مندی سے میری طرف آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر محبت پاش نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ فردوس، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے؟ وہ فکر مندی کے عالم میں مجھے ڈانٹنے لگے تھے۔ جنید، مجھے کیا پتا، ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی میں فرش دھو رہی تھی، کیونکہ امی نے کہا تھا فرش بہت زیادہ گندا ہو رہا ہے۔ بس وہی دھونے کے بعد مجھے عجیب سا درد محسوس ہونے لگا۔ پلیز آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ اس بار میں بولی تو میری آواز روندھی ہوئی تھی، کیونکہ درد کی ایک لہر میرے پیٹ سے ہوتی ہوئی میرے پورے جسم میں پھیل گئی۔ چلو ٹھیک ہے، تم کپڑے وغیرہ بدل لو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میرے شوہر کمرے سے نکل گئے۔ مجھ میں تو اٹھنے کی ہمت نہ تھی، تو پھر میں کپڑے کیسے بدلتی؟ لیکن پھر بھی میں ہمت کر کے اٹھی اور جوتا چینج کر لیا، کیونکہ کپڑے میرے صاف تھے اور جوتا میرا گھر والا تھا۔ جوتا چینج کرتے ہی بس میں تیار ہو گئی، اور پھر چادر اوڑھ کر میں کمرے سے باہر آ گئی۔ میرا سارا جسم درد سے چور ہو رہا تھا۔ میری ساس اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں، ان کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے ہی مجھے اکیلی کو سارے صحن کا فرش دھونا پڑا تھا۔ پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ میرے شوہر کی اپنی گاڑی تھی، بھلے یہ گاڑی چھوٹی سی تھی لیکن یہ بہت ہمارے کام آتی تھی، اس لیے مجھے اس کی قدر تھی۔ میں دوسری عورتوں کی طرح نہیں تھی جو اپنے شوہر سے کہتی کہ بڑی گاڑی لو، کیونکہ مجھے احساس تھا ان کی نوکری بھی بہت بڑی نہیں ہے، بس گھر کا گزارا ہی اچھے سے چل رہا تھا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ دھن دولت کو میں نے شروع سے ہی کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ میری نظر میں تو پیار، محبت اور عزت ہی سب کچھ تھا جو میرے شوہر مجھے دے رہے تھے۔ 15-20 منٹ کے بعد ہم ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ مجھے دیکھ کر ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر ڈاکٹر نے کہا آپ کو گائنیکولوجسٹ کے پاس جانا ہوگا۔ یہ سن کر تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ مجھے حیرانی ہو رہی تھی آخر میں گائنیکولوجسٹ کے پاس کیوں جاؤں، مگر ڈاکٹر کے بھیجنے پر ہم گائنیکولوجسٹ کے پاس چلے گئے۔ وہاں جا کر وہ مجھے ایک علیحدہ کمرے میں لے گئیں۔ جب انہوں نے چیک اپ کیا اور مجھے بتایا کہ میرا بچہ جو صرف 2 ماہ کا تھا اب اس دنیا میں نہیں رہا، یہ سن کر تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میں حاملہ ہوں، لیکن وہ بتا رہی تھیں کہ میرا بچہ تھا اور اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ تو یہ کہہ کر مجھے درد کے لیے کچھ دوائیاں دے کر چلی گئیں، لیکن میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میرے شوہر بھی باہر انتظار کر رہے تھے، کیونکہ یہ ایک مخصوص عورتوں والا کمرہ تھا جس میں مردوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ میرا دماغ پھٹ رہا تھا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کب اور کیسے ہوا۔
پہلے تو مجھے بچے کے ہونے کا علم ہی نہیں تھا اور اب وہ ضائع بھی ہو چکا تھا۔ کچھ دیر تو میں وہیں لیٹی رہی کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے ڈرپ لگائی تھی۔ مجھے بہت زیادہ کمزوری ہو رہی تھی۔ پھر جب ڈرپ مکمل ہو گئی تو ڈاکٹر نے مجھے سہارا دے کر بیڈ سے اتارا اور دوسرے کمرے میں لے آئیں۔ وہاں پر انہوں نے مجھے کرسی پر بٹھا دیا اور خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئیں۔ وہ بڑے پروفیشنل انداز میں اب مجھے ہدایات دے رہی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا میرا باڈی سٹرکچر بہت نازک ہے، اس لیے مجھے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، یہ نہ ہو کہ بچہ پھر سے ضائع ہو جائے۔ انہوں نے مجھے کچھ ادویات دیں اور کہا کہ مجھے 1-2 ماہ تو مکمل طور پر ریسٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد بھی میں بھاری چیزیں وغیرہ نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ اگر میں ایسا کرتی تو میرے بچے کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ وہ مجھے بچہ ہونے سے پہلے ہی ہدایات دے رہی تھی۔ میں چپ چاپ ان کی ہدایات سن رہی تھی۔ میرا دل تو خون کے آنسو رو رہا تھا کیونکہ شروع سے ہی مجھے بچے بہت زیادہ پسند تھے اور میں چاہتی تھی کہ جلد سے جلد میری یہ خواہش پوری ہو جائے۔ اب ڈاکٹر نے میرے شوہر کو بھی اندر بلا لیا تھا، وہ انہیں بھی ہدایات دے رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ ہمارا 2 ماہ کا بچہ ضائع ہو گیا ہے تو جنید بھی بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ ان کے چہرے کا زرد رنگ یہ بتا رہا تھا کہ وہ بھی بچے کے ضائع ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ دکھ میں ہے، لیکن اب ہم کیا کر سکتے تھے؟ جو ہونا تھا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر سے بات چیت کے بعد میرے شوہر مجھے سہارا دے کر باہر لے آئے۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے پیٹ میں اتنا درد کیوں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم گھر پہنچ گئے۔ میری ساس ابھی تک سو رہی تھی کیونکہ ہم 2 گھنٹے بعد ہی واپس آ گئے تھے اور ویسے بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، شاید اسی وجہ سے انہیں بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔ میں بھی اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ آج اتوار کا دن تھا، اسی لیے میرے شوہر دفتر نہیں گئے تھے۔ میرے شوہر نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ فردوس، آئندہ تم خود اپنا خیال رکھنا ہے اور کوئی بھاری بھرکم کام نہیں کرنا۔ ان کی فکر مندی دیکھ کر تو مجھے اپنا آپ بہت عقیدت مند محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مجھے ہدایات دینے کے بعد کمرے سے چلے گئے تھے اور 10 منٹ کے بعد ہی وہ میرے لیے فریش جوس بنا کر لے آئے۔ مجھے اپنے شوہر پر بہت زیادہ پیار آ رہا تھا کیونکہ وہ تو میرا بالکل ایسے خیال رکھ رہے تھے جیسے میں نے انہیں بچے کی خوشی دے دی ہو۔ میں نے ان کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لیا اور آہستہ آہستہ کر کے پینے لگی۔ بھلے ہی میرے پیٹ کا درد اب نہیں تھا، لیکن مجھے بہت زیادہ کمزوری ہو رہی تھی۔ میں وہیں پر لیٹی رہی اور میرے شوہر صوفے پر بیٹھے موبائل استعمال کرتے رہے۔ کچھ ہی دیر بعد مجھ پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو گھڑی پر وقت دیکھ کر میں حیران رہ گئی کیونکہ شام کے 6 بج رہے تھے۔ میں اتنے زیادہ گھنٹے کیسے سو سکتی تھی؟ میں ٹائم دیکھ کر فوراً ہی بیڈ سے اترنے لگی۔ میرے شوہر کمرے میں موجود نہیں تھے۔ جیسے ہی میں بیڈ سے نیچے اتری وہ بھی کمرے میں آ گئے۔ فردوس، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ڈاکٹر نے کہا تھا تم نے 1 مہینے کا مکمل بیڈ ریسٹ کرنا ہے۔ انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر دوبارہ بیڈ پر بٹھا دیا۔ جنید پلیز مجھے مت روکیے، مجھے کھانا بنانا ہے ورنہ امی ناراض ہوں گی۔ میں نے انہیں بیڈ سے اٹھنے کی وجہ بتائی تو وہ مسکرانے لگے۔ فردوس، تم بالکل بھی فکر نہ کرو، میں ابھی ابھی بازار سے کھانا لے کر آیا ہوں اور وہ کھانا میں نے کچن میں رکھ دیا ہے۔ آج رات کو ہم وہی کھائیں گے۔ آئندہ بھی میں بازار سے کھانا لاؤں گا جب تک تم کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اپنے شوہر کی بات سن کر تو مجھے ان پر اتنا پیار آیا اور خود پر رشک کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فردوس، تم رو کیوں رہی ہو؟ دیکھنا خدا دوبارہ ہمیں اولاد کی خوشی نصیب فرمائے گا۔ میرے شوہر یہ کہہ کر میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے، مگر میں بچے کے کھو جانے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے پیار کی وجہ سے رو رہی تھی۔ ان کے کہنے پر میں نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں رگڑیں اور اپنا موبائل اٹھا کر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے نیند تو نہیں آ رہی تھی، میں بہت زیادہ وقت سوتی رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اپنی ماں یعنی میری ساس کو بھی اس سارے معاملے کے بارے میں بتا دیا ہے، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ میرے پاس نہیں آئی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑتا جا رہا تھا۔ اب اس واقعے کو تقریباً 20 دن گزر چکے تھے جب میں ہلکا پھلکا کام کرتی تھی۔ میرے شوہر تو اب بھی منع کرتے تھے، لیکن مجھے بیٹھ کر کھانا پسند نہیں تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر سے گھر کے کاموں میں لگ گئی تھی۔
لیکن اب بھی میں ہلکے پھلکے کام ہی کرتی تھی کیونکہ مجھے ڈاکٹر کی ہدایات ابھی تک یاد تھیں۔ میں کچن میں کھڑی دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی اور میری ساس صحن میں بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی، کچھ ہی کیونکہ یہ سردیوں کے دن تھے اور دھوپ اس وقت بہت اچھی لگتی تھی۔ کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ میں چائے بھی بنا رہی تھی کیونکہ میری ساس نے ابھی مجھ سے چائے کا کہا تھا۔ میں 2 کپ چائے بنا کر صحن میں ہی لے آئی تھی۔ ایک کپ میں نے اپنی ساس کے حوالے کیا اور دوسرا کپ خود اٹھا کر ان کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ سالن میں بنا چکی تھی اور آٹا بھی گوندھ کر رکھ دیا تھا، بس روٹیاں بنانا ہی رہتا تھا۔ میری ساس اور میں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تھا۔ کچھ روز پہلے مجھے ایسا لگا تھا جیسے ان کا رویہ میرے ساتھ خراب ہو، لیکن اب میں نے اس کو وہم سمجھ کر جھٹک دیا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا کیونکہ وقت تو وقت ہے اور اس نے ہر حال میں گزرنا ہی ہے۔ اب اس واقعے کو پورے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری طبیعت میں کچھ فرق آیا ہو۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے گائنیکولوجسٹ کے پاس جانا ہے کیونکہ پہلے تو مجھے علم ہی نہیں ہوا تھا کہ میں حاملہ ہوں، لیکن اب کہیں نہ کہیں مجھے احساس ہو رہا تھا۔ میرے شوہر اسی دن ہی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور ہمیں وہ خوشخبری ملی جو کچھ ماہ پہلے ہم حاصل نہیں کر پائے تھے۔ ہم مٹھائی لے کر خوشی خوشی گھر آئے۔ میری ساس گھر پر موجود نہیں تھی، وہ اپنی بہن کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ وہ مٹھائی میں نے اور میرے شوہر نے کھائی اور باقی ساس کے لیے بچا کر رکھ لی۔ ہم دونوں بہت زیادہ خوش تھے۔ میں تو جتنی خوش تھی سو تھی، لیکن میرے شوہر کی خوشی کی تو انتہا نہیں تھی۔ وہ تو بار بار آ کر میرے ہاتھوں کو بوسہ لیتے، شکر گزاری ظاہر کرتے۔ میں ہواؤں میں اڑنے لگی تھی کیونکہ میں شوہر کو بہت بڑی خوشی دے رہی تھی اور اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ میں بھی خوش تھی کیونکہ مجھے بھی بچے پسند تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ بچہ بھی میں کھو دوں گی۔ میں ہنسی خوشی رہنے لگی۔ میں ہلکا پھلکا کام بھی کرتی تھی، مگر میں اب اپنا بہت خیال بھی رکھتی تھی کیونکہ مجھے ڈاکٹر کی ہدایات آج بھی یاد تھیں۔ اور اب بھی جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو انہوں نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ میں بھاری کام نہ کروں۔ میں اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ میری ساس وہاں پر آئی اور مجھ سے کہنے لگی، صحن دیکھا ہے تم نے کتنا زیادہ گندا ہو رہا ہے، آؤ میرے ساتھ مل کر صحن کی صفائی کرو۔ مگر امی، میں کیسے صحن دھو سکتی ہوں؟ آپ کو تو پتا ہے ڈاکٹر نے مجھے اس طرح کے مشکل کام کرنے سے منع کیا ہے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا تو وہ مجھے آنکھیں دکھانے لگی اور ایک مرتبہ پھر سے اپنی بات دہرا کر وہاں سے چلی گئیں تو مجھے بھی مجبوراً باہر آنا پڑا۔ میں نے سوچا کہ میں احتیاط کے ساتھ صحن دھوں گی۔ میں گئی تو میری ساس نے پائپ لگایا ہوا تھا، انہوں نے اپنے ہاتھ میں وائپر پکڑ رکھا تھا، جھاڑو انہوں نے میرے لیے زمین پر رکھ دیا تھا۔ میں جھاڑو اٹھا کر زمین پر بیٹھ کر جھاڑو مارنے لگی اور میری ساس ایک ہاتھ میں وائپر اور دوسرے ہاتھ میں پائپ پکڑے پانی ڈال رہی تھیں اور وائپر سے پانی نکال بھی رہی تھیں۔ ہمیں صحن دھونے میں تقریباً پورا 1 گھنٹہ لگ گیا کیونکہ ہمارا صحن بہت بڑا تھا اور واقعی میں وہ بہت زیادہ گندا بھی ہو رہا تھا۔ میں پورا 1 گھنٹہ پاؤں کے بل ہی زمین پر بیٹھ کر فرش دھوتی رہی تھی۔ فرش دھونے کے بعد جب میں کھڑی ہوئی مجھے ایسا لگا کہ میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا ہے۔ مجھے بہت زیادہ درد محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی مجھے کچھ روز پہلے کا واقعہ یاد آیا میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کیونکہ اس وقت بھی مجھے بالکل ایسے ہی درد ہوا تھا اور پھر میں نے اپنا بچہ کھو دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے اور میرا دل بھی خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ میں بڑی ہمت کر کے اپنے کمرے میں آئی اور اپنے شوہر کو فون ملانے لگی کیونکہ وہ تو دفتر میں تھے۔ میں نے انہیں فون پر بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وہ 10 منٹ کے اندر گھر واپس آ رہے ہیں۔ میری ساس بھی اب اپنے کمرے میں آئی کھڑی تھی مگر ان کے چہرے پر کوئی بھی فکر مندی نہیں تھی، بلکہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن پھر میں نے اپنے سارے خیالات کو جھٹکا اور آنکھیں موند کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ان کے بارے میں غلط سوچ رہی ہوں۔ آخر وہ اس طرح کیوں چاہیں گی؟ میرے شوہر تو ان کی اکلوتی اولاد تھے، پھر وہ اپنے بیٹے کی اولاد سے کیوں خوش نہیں ہوں گی؟ یہی سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ 10-15 منٹ کے بعد میرے شوہر بھی گھر آ گئے اور میری ساس اور وہ مجھے اسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر تو جیسے
میرے سر پر آسمان گر گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے احتیاط نہیں کی، جس کی وجہ سے میرا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے مجھے یہ خبر دی تو مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو تب بھی میں ہسپتال میں ہی تھی۔ میں کمرے میں اکیلی سوئی ہوئی تھی۔ میری ساس اور میرے شوہر وہاں پر موجود نہیں تھے۔ جیسے ہی مجھے خیال آیا کہ اب میں اپنے بچے کو کھو چکی ہوں، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور میری ساس اندر آتی دکھائی دیں۔ ان کے چہرے پر مجھے ایک عجیب سی خوشی دکھائی دے رہی تھی۔ اب تو میں واضح طور پر یہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ میرے بچے کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ خوشی منا رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک اطمینان تھا اور میں پچھلے کچھ دنوں سے یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ اداس ہیں، جیسے وہ نہ چاہتی ہوں کہ میری گود بھرے۔ فردوس بیٹی، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ بیڈ کے قریب آ کر میری طبیعت معلوم کر رہی تھی، مگر میں نے ان کی بات کا جواب نہ دیا اور بس ہلکا سا سر ہلا دیا تو وہ بھی خاموش ہو گئیں۔ اب میرے شوہر بھی اندر آ گئے تھے۔ ان کے چہرے پر بھی زیادہ اداسی اور غم چھایا ہوا تھا۔ انہیں اس طرح دیکھ کر میری آنکھیں پھر سے نم ہونے لگیں۔ میرے شوہر کو بچے کے چلے جانے کا بہت زیادہ دکھ تھا۔ نہ جانے میری ساس کو کس بات کی خوشی تھی۔ آخر میرے بچے نے ان کا کیا بگاڑا تھا جو وہ میرا دوسرا بچہ ضائع کروا رہی؟ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ اب میں اپنا خیال خود رکھوں گی اور کبھی بھی ایسے مشکل کام نہیں کروں گی کہ جس سے میرا بچہ ایک مرتبہ پھر سے ضائع ہو۔ لیکن میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اب نہ جانے خدا کب میری گود بھرے، کیونکہ 2 مرتبہ تو میں اپنے بچے ضائع کر چکی تھی۔ 2-3 گھنٹے بعد مجھے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ میں گھر جا کر بھی بہت زیادہ روتی رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ میرے شوہر وہاں پر آئے تو میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کر لیں، کیونکہ وہ اداس تھے اور میں انہیں مزید اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھے اور میرے ماتھے پر بوسہ دینے لگے۔ فردوس، تم پریشان نہ ہو، دیکھنا خدا دوبارہ ہمیں یہ خوشی نصیب کرے گا اور پھر اس وقت میں خود تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ میرے شوہر مجھے تو تسلی دے رہے تھے، مگر ان کے چہرے پر بہت زیادہ فکر مندی تھی جو میں ایک نظر میں ہی بھانپ گئی تھی۔ میں نے ان سے کچھ نہ کہا اور چپ چاپ دوپٹے کے پلو سے آنکھیں رگڑ کر صاف کر لیں۔ 2-3 دن تو میں بیڈ سے ہی نہ اٹھ پائی، کیونکہ میں اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ آج اس واقعے کو 3را دن تھا اور میں ہمت کر کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ میرے شوہر گھر پر موجود نہیں تھے۔ وہ مجھے ناشتہ کرا کے دفتر چلے گئے تھے۔ میری ساس اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ مجھے چائے کی طلب ہو رہی تھی، اسی لیے میں خود اٹھ کر آ گئی تھی۔ اب میں کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ اچانک سے وہاں پر میری ساس آئی اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، آخر وہ چاہتی کیا ہے؟ کبھی کبھار تو مجھے ایسا لگتا کہ وہ میرے بچے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے، مگر مجھے اسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر انہیں میرے بچے سے کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے لیے بھی چائے بنا دوں کیونکہ ان کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے منہ سے کچھ نہ بولا، بس سر ہی ہلا دیا، کیونکہ اب میرا ان سے بات کرنے کو بالکل بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ انہی کی وجہ سے میں نے 2 مرتبہ اپنے بچوں کو کھویا ہے، اور کھویا بھی انہی کی وجہ سے تھا۔ چلو پہلی مرتبہ تو مجھے خود کو ہی معلوم نہیں تھا کہ میں حاملہ ہوں، لیکن اگلی بار تو مجھے معلوم تھا اور میری ساس بھی جانتی تھی کہ ڈاکٹر نے مجھے کام کرنے سے منع کیا ہے، مگر پھر بھی وہ جان بوجھ کر مجھے فرش دھونے کے لیے باہر لے آئی تھی۔ لیکن اب میں نے ٹھان لیا کہ میں اپنی ساس کی باتوں میں نہیں آؤں گی اور خود اپنا بہت زیادہ خیال رکھوں گی، کیونکہ اب میں 3ری مرتبہ اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب تو مجھے یہ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ نہ جانے میری گود کب بھرے گی، لیکن اب مجھے انتظار تو کرنا ہی تھا اور میں انتظار کی سولی پر ٹنگ چکی تھی۔ اس واقعے کو بھی 3 ماہ ہو گئے، لیکن پھر سے میری گود نہ بھری۔ اب میں ہر وقت اداس رہنے لگی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا کہ زندگی بھر میں یہ خوشی حاصل نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ ڈاکٹر نے پہلے ہی بہت احتیاط کا کہا تھا اور کہا تھا
کہ میرا باڈی اسٹرکچر بہت زیادہ نازک ہے اور مجھے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی۔ ڈاکٹر نے دوسرے بچے کے ضائع ہونے پر مجھ سے کہا کہ اب مجھے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی اور انتظار بھی۔ میں اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، ساتھ ساتھ آنسو بھی بہا رہی تھی کہ اب میرا صبر جواب دینے لگا تھا۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی، لیکن ابھی تک مجھے کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی۔ میری ساس بھی اب بڑے سکون سے رہتی تھی، کیونکہ انہیں بھی معلوم تھا کہ ابھی تک میرے ہاں کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ میں جانتی تھی کہ جیسے ہی میں انہیں خبر دوں گی، وہ پھر سے ہاتھ دھو کر میرے بچے کے پیچھے پڑ جائیں گی۔ لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ رہنا تو مجھے اسی گھر میں تھا، اور وہ بھی اپنی ساس کے ساتھ۔ لیکن ابھی مسئلہ ساس کا نہیں، بلکہ بچے کے نہ ہونے کا تھا۔ 3 سال بعد میرے دوسرے بچے کو ضائع ہوئے اب پورے 3 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ میرا دل اب ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کبھی بھی یہ خوشیاں حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں۔ میرے شوہر بھی اب اداس رہنے لگے تھے، کیونکہ ان کی بھی اب امید دم توڑنے لگی تھی۔ ہم دونوں کے برعکس میری ساس بڑے مزے میں تھی۔ انہیں کچھ ہوش نہیں تھا کہ ہم دونوں کتنا پریشان ہیں، بلکہ مجھے تو کبھی کبھی وہ اتنی خوش لگتی کہ جیسے وہ میری اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ مجھے حیرت بھی ہوتی کہ آخر وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ اب مجھے مکمل طور پر اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ وہ نہیں چاہتی کہ میرے ہاں اولاد ہو، کیونکہ ان 3 سالوں میں نے اولاد کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کی اور ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن وہ ہر وقت مجھے روکتی ٹوکتی رہتی اور منع کرتی کہ میں ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤں۔ لیکن میں نے آج تک ان کی کوئی بھی بات نہ سنی تھی، کیونکہ یہ میرے لیے جینا مرنا تھا۔ میں کیسے چپ کر کے بیٹھ سکتی تھی؟ میں نے اپنے شوہر کو یہ خوشی دینی تھی، چاہے اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے۔ آج اتوار کا دن تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ شام کی چائے پی رہی تھی۔ میری ساس اپنے کمرے میں تھی۔ اچانک سے ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آتی دکھائی دیں۔ ان کے چہرے پر بہت زیادہ مسکراہٹ تھی۔ پھر آ کر انہوں نے ہمیں جو خبر بتائی وہ واقعی میں خوشی والی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی نے انہیں قطر بلا رہے ہیں۔ میری ساس نے یہ بھی بتایا کہ وہ ٹکٹ بھی خود سے بھجوا رہے ہیں۔ میری ساس اپنے بھائی کے پاس جانے کی وجہ سے بہت زیادہ خوش تھیں، اور ان کے جانے کی وجہ سے میں خوش تھی، کیونکہ اب میں ان سے تنگ آ چکی تھی۔ انہوں نے تو میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ کبھی بھی مجھے اپنی مرضی سے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے نہیں جانے دیتی تھی، اور کچھ دنوں سے مجھے بوجھل بوجھل سا بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے اپنے شوہر اور ساس سے ذکر نہیں کیا تھا، اور ویسے بھی مجھے خود بھی ابھی مکمل طور پر نہیں پتا تھا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر ہی میری ساس اپنے بھائی کے پاس قطر چلی گئیں، اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ میری ساس کے جانے کے تقریباً 20 دن بعد مجھے ایسا لگا کہ مجھے پھر سے وہ خوشی ملی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو گئے، لیکن ابھی تک اس خوشی کی تصدیق کرنی رہتی تھی۔ ہم اگلے روز ہی ڈاکٹر کے پاس گئے، اور وہاں جا کر ہم دونوں کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی، کیونکہ ہم جو سمجھ رہے تھے وہ ہو چکا تھا۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ تھی کہ میری ساس اب گھر پر نہیں تھی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھوں گی۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ امی کو کچھ مت بتائیے گا، جب وہ واپس آئیں گی تو میں انہیں سرپرائز دوں گی۔ تو وہ بھی خاموش ہو گئے۔ انہوں نے بھی مجھے آرام کی تاکید کی اور کہا کہ میں اب گھر کا کام نہ کیا کروں۔ انہوں نے گھر پر ایک کام والی بھی رکھنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ کھانا وغیرہ بھی وہ باہر سے لے آئیں گے۔ اس بار میں نے بھی ان کی مخالفت نہ کی اور سوچ لیا کہ میں ایک تیلا بھی ادھر سے ادھر اٹھا کر نہیں رکھوں گی، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھوں گی، کیونکہ اسی خبر سے ہی تو ہم دونوں کی خوشی جڑی تھی۔ اگلے روز ہی کام والی آنا شروع ہو گئی، اور وہ سارا دن ہمارے گھر میں رہتی۔ مجھے کوئی بھی کام ہوتا تو وہ کر دیتی تھی، اور وہ شام ہونے سے پہلے چلی جاتی۔
میرے شوہر جب شام کو گھر واپس آتے تو وہ کھانا لے کر آتے تھے۔ صبح کا ہلکا پھلکا ناشتہ تو میں خود ہی بنا لیا کرتی تھی، اور پھر دوپہر کا کھانا وہ کام والی عورت بنا دیا کرتی تھی۔ غرض کے سب کچھ بڑے اچھے سے چل رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میری خوشی بھی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ اس بار میں اپنے بچے کو محفوظ رکھے ہوئے تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ میری ساس کا نہ ہونا تھا۔ اگر وہ ہوتی تو شاید اس بار بھی یہ خوشی مجھ سے چھین لیتی۔ مجھے اپنے شوہر سے اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ اس کمرے میں کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر بچے کو قتل کرنے کا کہہ رہے تھے، اور وہ عورت بھی ہاں میں سر ہلائے جا رہی تھی۔ اس کے ہلتے سر کو دیکھ کر تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج میری دنیا پھر سے اجڑنے والی ہے۔ واقعی میں میرے لیے بدقسمتی تھی کہ میری ساس آخری وقت پر پاکستان آ گئی تھی۔ میرے شوہر دائی کو ہدایات دینے کے بعد کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ دائی بھی کمرے سے باہر جانے لگی تھی، مگر میں نے اسے روک لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی منتیں کرنے لگی کہ خدا کا واسطہ ایسا مت کرنا، تم جو چاہو گی میں بالکل ویسا کروں گی، لیکن خدا کا واسطہ میرے بچے کو مت مارنا۔ پہلے تو اس نے میری بات نہیں مانی، مگر جب میں نے اپنی سونے کی انگوٹھی اتار کر دی تو وہ بھی کچھ مان گئی اور کہنے لگی کہ میں یہ کر دوں گی، لیکن بعد میں تمہیں اپنے شوہر اور ساس کو خود ہی سنبھالنا ہے۔ میں نے بھی اس سے کہہ دیا کہ میں سب کچھ خود سنبھال لوں گی، بس تم صحیح سلامت میرے بچے کو میرے حوالے کر دینا۔ تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ میرے بچے کو کچھ نہیں کرے گی اور اسے صحیح سلامت میرے حوالے کرے گی۔ مجھ سے وعدہ کر کے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں اپنے بچے کی زندگی بچانے میں شاید کامیاب ہونے والی تھی، لیکن پھر بھی میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس بار بھی میری ساس میرے بچے کو مارنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ اب میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور دو دائیاں اندر آتی دکھائی دی۔ انہوں نے میرا کیس کرنا تھا، کیونکہ میرا کیس نارمل ہی ہونا تھا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد مجھے ہوش آیا تو ایک معصوم سا بچہ میرے ساتھ سویا ہوا تھا۔ کمرے میں سوائے اس دائی کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے ہوش میں آتے ہی اس نے مجھ سے کہا، دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تم جانو اور تمہارے گھر والے۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ خبر سن کر تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ میرے شوہر کو بیٹے پسند تھے اور آج ان کی یہ خوشی بھی پوری ہو گئی تھی۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب میری ساس کو اس بات کا علم ہوگا تو وہ کیا کریں گی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور میری ساس اور میرے شوہر اندر آتے دکھائی دیے۔ بچے کو صحیح سلامت دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ میری ساس نے آگے بڑھ کر میرے بچے کو اٹھایا اور اسے دائی کے حوالے کر دیا، جا کر اسے مار ڈالو۔ مگر وہ دائی بچہ لینے سے انکار کر رہی تھی، اور جب دائی نے بتایا کہ بچہ بالکل صحیح سلامت ہے، میری ساس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگے۔ وہ بچہ میرے پاس رکھ کر ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ فردوس، مجھے معاف کر دو، مجھے ایسا لگتا تھا کہ تمہارے ہاں اب نارمل بچے ہوں گے، کیونکہ تمہاری ایک بہن بھی تو اب نارمل ہے، اسی لیے مجھے یہ ڈر ستا رہا تھا، اور پہلے بھی میں نے جان بوجھ کر تمہارے دونوں بچے ضائع کروائے تھے، لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ آخر کیسے میں بچہ ہونے سے پہلے ہی یہ دیکھ سکتی تھی کہ بچہ نارمل ہے یا اب نارمل۔ میری ساس میرے سامنے ہاتھ جوڑے آنکھوں سے آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ معافی بھی مانگ رہی تھی۔ میرے شوہر کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے اور وہ بھی مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے بھی تو دائی سے بچے کو مارنے کا کہا تھا۔ اگر میں دائی سے بات نہ کرتی تو اب تک شاید یہ بچہ بھی زندہ نہ ہوتا۔ وہ دونوں ہی بہت زیادہ شرمندہ تھے، لیکن میں نے انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا
क्योंकि अब मेरा बच्चा मेरे पास मौजूद था। मैंने अपनी सास से कहा कि आपने ये कैसे सोच लिया कि मेरी एक बहन इब्नॉर्मल है तो मेरे यहाँ भी इब्नॉर्मल औलाद होगी? ये तो अल्लाह ताला की मर्जी के फैसले हैं। हम इंसान कैसे इस बात का फैसला कर सकते हैं कि किसके यहाँ नॉर्मल बच्चे होंगे और किसके यहाँ इब्नॉर्मल? मैंने भराई हुई आवाज के साथ कहा, भले ही अब मेरा बच्चा जिंदा था, मगर मेरा खौफ और डर अब भी मेरे अंदर समाया हुआ था। मुझे अब यह खौफ सता रहा था कि न जाने आगे क्या होगा। हालांकि वो मुझसे माफी मांग चुकी। फिरदौस, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरी ही गलती है और मेरी गलती की वजह से ही तुम्हें अपने पहले 2 बच्चे खोने पड़े हैं। मैं तो बस इसलिए डर रही थी कि तुम्हारी माँ की इब्नॉर्मल औलाद हुई है तो तुम्हारे भी हो सकती है। मेरी सास दुपट्टे के पल्लू से आंसू साफ करते हुए बोली, अम्मी, आखिर आप ये कैसे सोच सकती हैं? अगर मेरी माँ के यहाँ इब्नॉर्मल औलाद यानी मेरी बहन हुई थी तो उनके यहाँ मैं भी तो हुई थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। इस बार उन्होंने कोई जवाब न दिया और चुपचाप मेरी बात सुनती रहीं। मेरे शौहर भी पास ही खड़े थे और उनके चेहरे पर भी अब सिर्फ और सिर्फ खुशी थी। थोड़ी देर के बाद ही हम घर आ गए। मेरी सास अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी और उनका रवैया भी मेरे साथ ठीक था। बल्कि वो तो अपने पोते को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और मेरे शौहर भी बहुत ज्यादा खुश थे। अब मेरी मुश्किल आसान हो चुकी थी। मेरे ऊपर वो गुत्थी भी सुलझ चुकी थी जो पहले मुझे मालूम नहीं थी। हालांकि अब सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन कभी कभी मुझे अपनी सास पर अफसोस होता है कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मगर फिर मैंने खुद को समझा लिया कि बस उनसे गलती हुई थी और अब उन्होंने अपनी गलती की माफी भी मांग ली है तो मैंने भी उन्हें खुले दिल से माफ कर दिया, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी नसीब हो चुकी थी। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।